जुमे की नमाज हमारे घर के करीब 2 बजे होती है, लेकिन हमें मस्जिद में पहुंचना चाहिए 1:30 बजे। और मेरी सुस्ती और काहली है कि मैं थोड़ी देर से पहुंचता हूं। और आज जब मैं 2 बजे से पहले ही पहुंचा तो नमाज हो चुकी थी और फिर मुझे भागना पड़ा दूसरी मस्जिद की तरफ, जहां पे दूसरी जमात भी होती है और थोड़ी देर के बाद पहुंचने से भी नमाज मिल जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद पार्किंग को मिलना बहुत मुश्किल था, तो मस्जिद के अपोजिट साइड पे हमारे दोस्त हैं तहसील बल्खी साहब, उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी की और उनके घर के बराबर से एक राहदारी गुजरती है, जिससे पैदल वॉक करते हुए हम मस्जिद की तरफ चल पड़े। जाहिर है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना होगा और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो थोड़े से लेज़ी होंगे या किसी मसरूफियत के सबब देर से आते हैं, तो वो भी हमारे साथ इस दूसरी जमात में शामिल होंगे। और जैसे ही ये सिग्नल खुलेगा हम लोग क्रॉस करके मस्जिद में दाखिल होंगे और मैं इसको कंफर्म करूँगा कि क्या वाकई 2:30 पे नमाज होती है या मैंने गलत सुना है। और लीजिए जनाब, सिग्नल खुल गया और हम लोग वॉक करके उस तरफ जाएंगे और जो लोग पहली जमात पढ़ चुके हैं वो इधर आ रहे हैं बड़े तेज़ तेज़ कदमों से। लोगों को मुलाजमतों पे वापस जाना है और ये वो लोग हैं जो रोड के इस तरफ आसपास की पार्किंग मॉल पे इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की होंगी या सड़क के किनारे खड़ी की होगी। और इस वक्त इनको रोकना, इनसे बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। अगर इन्होंने 2 घंटे का भी लंच लिया होगा तो इनके पास बहुत कम वक्त होता है जिसमें ये नमाज भी पढ़ेंगे, दोपहर का खाना भी खाएंगे और ड्राइव करके अपने अपने काम की जगहों पर या स्कूल कॉलेज पहुंचेंगे। तो जुमे का दिन कनाडा में, अमेरिका में मुसलमानों के लिए एक खुशगवार दिन होता है, खुशियों से भरपूर होता है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग और टफ होता है, जिसको ये लोग हंसी खुशी इंजॉय करते हुए गुजारते हैं। इस मस्जिद को, जिसको इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो कहते हैं, बहुत कदीम मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। जब ये बनी थी तो आम तौर पे समझा जाता था कि ये टोरंटो शहर से बाहर है, लेकिन शहर फैलते फैलते कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अब तो ये मेन शहर के बीच में है। तो यहाँ पर आस पास जो भी पार्किंग की जगह हैं वो भी मस्जिद इंतज़ामिया बातचीत करके लेकर रखती है, लेकिन वो भी भर जाती हैं। आसपास स्कूल हैं, मुसलमानों के कारोबार हैं और गैर मुस्लिमों को भी कारोबार हैं, लेकिन वो सब फुल है। मस्जिद की पार्किंग टोटली फुल है। मस्जिद की जो एक फ्लोर के ऊपर पार्किंग है वो भी भर चुकी है और दरवाजे बंद हैं, सिर्फ निकलने के लिए रास्ता था। ये पहली जमात के लोग हैं जो नमाज़ पढ़कर निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में और इतनी तेज़ी से निकलते हैं कि इस वक्त हम जैसे लोग जो सेकंड जमात के लिए अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई रास्ता दस्तयाब नहीं होता। हम इस वक्त कोशिश करेंगे कि दाएं बाएं से किसी ऐसी जगह से जाएं, क्योंकि ये हमारे महल्ले की मस्जिद है तो हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ दरवाजे हैं, और हम घुस रहे हैं स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम की तरफ से। यहाँ भी देखिए फर्स्ट जमात के कुछ लोग यहाँ पे भी थे, और फर्स्ट जमात में चूँकि बहुत लोग होते हैं तो नीचे ऊपर दाएं बाएं पार्किंग तक भर जाती है। और हम यहाँ से होते हुए यहाँ पे बेसमेंट में और ये फर्स्ट ग्राउंड पे यहाँ ख़वातीन की जगह होती हैं, ख़वातीन निकल रही हैं और हम जगह बनाते हुए बड़ी एक्सक्यूज़ मी करते हुए इधर उधर हाथ बचा के, जिस्म बचा के आगे बढ़ रहे हैं। हम बढ़ेंगे अब सीढ़ियों से ऊपर की तरफ, और ऊपर बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आगे क्या है। मस्जिद के बाहर तक चटाइयाँ बिछी हैं और लोग यहाँ बिल्कुल भर जाते हैं। ऊपर जो क्लासरूम्स हैं वहाँ भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक इस मस्जिद में जुमे की पहली जुमा में तकरीबन 6 से 8 हज़ार लोग होंगे। और आप सोच सकते हैं कि 6 से 8 हज़ार लोग फिर गाड़ियों में आए होंगे, तो इस इलाके का अतराफ़ का क्या रश होगा जुमे के दिन। हम लोग अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए और ये पहली जुमे के कुछ लोग हैं जो अब निकलने वाले हैं, और कुछ लोग अभी आए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि 2:30 पे दूसरी जमात जब शुरू होगी तो इसको ज्वाइन करेंगे। नमाज हो गई और हम लोग निकल रहे हैं, और बाहर निकलते हुए थोड़ा सा आपको वक्त ज़्यादा लगेगा कि कुछ लोग फ़र्श पढ़ के जाते हैं, कुछ लोग नवाफिल में रुक जाते हैं, तो इसकी वजह से रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, जैसा कि हर जगह होता है, इंडिया पाकिस्तान में भी आप लोग जानते हैं। हर तरह के लिबास में, हर नस्ल के, हर कौम के लोग हैं, लेकिन आपको गोरे नज़र नहीं आएंगे। वो इस इलाके में नहीं रहते हैं, जहाँ पे कुछ होंगे वो नज़र भी आते होंगे,
لیکن گورے مسلمانوں کی بہت کمی ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امیگریشن لے کر آئے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے ذریعے آئے ہیں یا اسٹوڈنٹس آئے ہیں. تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے سے آس پاس مساجد بھی بہت بڑھی ہیں، بہت مصلے بڑھے ہیں اور اس میں نمازیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیے کہ میں برسوں سے اس مسجد میں آ رہا ہوں اور ایک ہی جماعت کافی ہوتی تھی اور اتنی زیادہ پارکنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب 2 جماعتیں بھی کم ہیں اور بہت زیادہ مسلمان یہاں پر بڑی تعداد میں آئے ہیں. ہر جگہ سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، افغانستان، سیریا، صومالیہ، ترکی سے آئے ہیں، کردستان سے خاص طور پر. اور یہاں سے نکل کر ہم باہر جائیں گے. باہر آپ دیکھیے گا کہ لوگ ایک ترتیب سے قطار بنا کے اور سگنل پہ رک کر انتظار کرتے ہیں کہ جب تک زیبرا کراسنگ آن نہ ہو، جب تک چیزیں ٹھیک نہ ہوں، پیدل چلنے کے لیے وہ روڈ کراس نہیں کرتے ہیں. اور یہی لوگ انڈیا پاکستان میں اس کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہاں اس کا ماحول نہیں ہے. یہاں پر ماحول ایسا ہے کہ اس کو بہت بڑی برائی اور بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کراسنگ کی فکس جگہ کے علاوہ کہیں اور سے سڑک پر کراس کرے. ممکن ہے کہ اگر ایسی جگہوں سے آپ سڑک کراس کریں تو پولیس روک کر آپ کو جرمانہ بھی کرے کہ یہ آپ کو لوگ ہارن بھی بجا کے غصے کا اظہار کریں گے کہ یہاں سے کیوں. تو ہمیشہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں کے قوانین کو سمجھیں، وہاں کے طے طریقوں کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں. اور جو اچھی چیزیں آپ ان ممالک میں سیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو ویڈیو کانٹینٹ، اپنی تحریریں، اپنی سوشل میڈیا پوسٹ سے ان کو اس جانب ابھاریں کہ ہم لوگوں کو ایک سسٹم کے تحت اپنے ملکوں میں بھی رہنا چاہیے. اور جیسے کہ ہم باہر جاتے ہیں رہتے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے اس سسٹم کو قائم کریں. میری گاڑی تو محفوظ ہے. تحسین بلخی صاحب نے گاڑی کہیں تو نہیں کروا دی؟ یقیناً نہیں. وہ میرے اچھے دوست ہیں اور ہمارا ہنسی مذاق چلتا ہے اور میں ان کے گھر جاتا ہوں، میرے گھر آتے ہیں اور ہمارے محسن ہیں. مختلف مواقع پہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے. تو جناب گاڑی کھڑی ہے اور بالکل محفوظ ہے. بلخی صاحب کو تنگ نہیں کروں گا کیونکہ وہ اندر لنچ کر رہے ہوں گے اور ان سے شام میں انشاءاللہ مغرب کی نماز میں ملاقات ہوگی. اور چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف. بلخی صاحب کا گھر ہے، ہم ان کو میسج کر دیا تھا کہ گاڑی آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہے، میری ہے، آپ کسی کو کمپلین کر کے گاڑی ٹو مت کروا دیجیے گا. اور انہوں نے یقیناً وہ میسج سن لیا ہوگا. آج موسم اچھا ہے، دھوپ نہیں ہے اور گرمی بھی نہیں ہے کوئی خاص. امید ہے کہ بارش ہو جائے گی شام تک ایک آدھ دفعہ. کل بھی کئی دفعہ ہوئی تھی. تو ٹورانٹو کا موسم گرمیوں میں بھی گرمی کے ساتھ ساتھ بارشیں ہوتی رہتی ہیں. مسلمانوں کی بات چیت ہو رہی تھی. یہ آپ نے مسجد میں دیکھا کہ سیکنڈ جمعہ میں بھی مسجد بھری ہوئی تھی اور پہلی جمعہ میں تو اوپر کے ساتھ ساتھ نیچے اسٹیڈیم کہہ رہا ہوں، آڈیٹوریم جو ہے وہ بھی بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ پلاسٹک کی شیٹیں بچھا کے نماز ادا کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام یہاں تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان امیگرینٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے. دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مسلمان ممالک سے. اس کی وجہ سے یہ مساجد چھوٹی پڑ رہی ہیں. اگرچہ نئی مساجد بھی بن رہی ہے اور جگہ جگہ آبادیوں میں مصلے اور جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے. جیسے کہ میں کہیں اور نماز پڑھتا ہوں جہاں مجھے پارکنگ بھی مل جاتی ہے، لیکن آج وہاں مجھے دیر ہو گئی تھی تو میں یہاں آیا تھا. تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمان اپنے اخلاق اور کردار سے یہاں پر ایک اپنے دین کو پھیلانے کا باعث بنے. یہاں کے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ان سے امپریس ہوں اور ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں. یہاں پہ مذہبی آزادی کافی دیکھنے میں آتی ہے. اگر مسلمان آئے دن کوئی نہ کوئی چرچ خرید لیتے ہیں اور آپس میں ڈونیشن جمع کر کے اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اس پہ نہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے نہ کوئی احتجاج، اور تمام قانونی معاملات آرام سے نپٹا دیے جاتے ہیں. اور ہم اکثر ایسی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں جو ماضی میں چرچ کی شکل میں دستیاب تھی. یعنی کہ یہاں پہ بزنسز ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی عبادت کی جگہ، آپ کہیں پہ بھی مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، بلکہ اور کہیں پر بھی کوئی کاروبار نہیں کھول سکتے. اس کے لیے اتھارٹیز کی زوننگ پہلے سے قائم ہے
کہ کس زون میں کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے. تو نئی جگہ پہ مساجد بنانا تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس کی اپروول اور اس کی زوننگ وغیرہ ڈھونڈنا یا اس کو لینا. لیکن اگر چرچ پہلے سے ہے، مندر گرودوارا پہلے سے ہے، تو چونکہ ایک عبادت گاہ پہلے سے اپرووڈ ہے تو دوسری عبادت گاہ وہاں پہ کنٹینیو کر سکتی ہے، چاہے وہاں کسی اور مذہب کی عبادت کی جائے. تو یہ آسانی دیتی ہے. دوسری بات، عیسائی مذہب ہو یا کوئی اور دیگر مذاہب کے لوگ، اس میں لوگوں کی اس طرف وابستگی کم ہوتی جا رہی ہے. تو لوگ صرف مذہبی رسومات کے لیے چرچز میں آتے ہیں، اور مختلف طرح کے چرچز ہیں. بہت سارے چرچز کو اپنا آپریشن جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے جب لوگ ہی نہیں آتے ہیں اور لوگوں کی توجہ نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں سیل کے لیے دستیاب ہوتی ہیں، اور جو کھاتے پیتے مخیر لوگ ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور یا کچھ لوگ قرضہ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کسی کا نے قرضہ دے دیا اور پھر چندہ جمع کر کے وہ قرضہ اتار دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ مساجد کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور نئے لوگ جو آ رہے ہیں ان کی وجہ سے نئے مساجد بننے کے باوجود بھی وہ فٹ نہیں آ رہے. تو مسلمانوں کے آنے کا تعلق زیادہ تر انڈیا سے ہے، افغانستان سے ہے، سیریا سے ہے، ترک خاص کے کردستان سے ہے، اور افریقہ سے ہے، صومالیہ سے ہے، سوڈان سے ہے، یمن سے ہے، اور دنیا کے جو آفت زدہ اور جنگ زدہ علاقے ہیں وہاں سے عام طور پہ کینیڈا میں ہر دور میں مہاجرین آتے رہتے ہیں. اس کو کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی ادارہ ایسے لوگوں کو اسپانسر کر کے جمع کرا دیتا ہے کہ بھئی اپنے لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہاں پہ جنگ ہے، تو اس کی ڈاکومنٹیشن جلدی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے لوگ آتے رہے ہیں ہر دور میں. آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے تو بہت اہم ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی جمعے کا دن بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورے ہفتے کام کر کے تھک جاتے ہیں، اور وہ تصور کرتے ہیں کہ واہ 2 دن کی چھٹیاں آنے والی ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے یہاں جائیں گے، فن کریں گے، پارٹی کریں گے. تو فرائیڈے پہ لوگ دفاتر سے جلدی چھوٹتے ہیں، 2-3 بجے لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہیں جمع ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے دفتر یا فیکٹری کے قریب کسی چائے کی دکان پر یا کسی شراب خانے میں، یا کوئی بھی ان کی جو جس طرح کے وہ لوگ ہوں گے وہاں رک کے گپ شپ لگاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اس کو ہیپی آورز کہتے ہیں یہ لوگ. اور پھر وہاں سے وہ ڈرائیو کر کے اپنے گھروں کی طرف، اور ان کا پہلے سے پلان بنا ہوتا ہے کہ فرائیڈے کی نائٹ کو کہاں جائیں گے اور سیٹرڈے کو. تو یہ 2 راتیں 2 دن خوب انجوائے کرتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں. اور پھر اتوار کے دن شام 5-6 بجے کے بعد سے کاروبار جلدی بند ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے بستروں کی طرف، اور ایک تھوڑی سی اداسی سی طاری ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا، کل پھر کام پہ جانا ہے، پھر نوکری پہ جانا ہے. تو سنڈے کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو ہم جمعے کو خوشی دیکھتے ہیں. اور اسی طرح جب پیر کے دن پہلے دن لوگ کام پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے تھوڑے سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم تو جاپان میں دیکھتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا تو اس کے ایک آدھ چوٹ بھی لگی رہتی تھی. ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس نے شراب خوب پی ہوگی ویکینڈ میں، اور گھر آتے ہوئے یہ گر پڑا ہوگا ایز یوزول. تو منڈے میں لوگ تھوڑے سے لیٹ بھی آتے ہیں دنیا بھر میں، یہاں بھی. اور منڈے کو جو ہے وہ بہت بزی ڈے ہوتا ہے دفاتر میں اور کام کی جگہوں پہ سارے معاملات. تو آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہی ہوں گے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس گفتگو کو، آج کی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں.